वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विज़िट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं एवरीडे टीवी की इस नई वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ 2020 में कौन कौन से 27 कारोबार कर सकते हैं जिनके लिए किसी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, सबसे पहला बिज़नेस जो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं वो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। यानी आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का बिज़नेस पाकिस्तान में पिछले कई साल से चलने वाले कामयाब तरीन कारोबारों में से एक है। नाजरीन, प्रॉपर्टी का बिज़नेस करने वाले ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, कुछ देर उसको रख छोड़ते हैं और उसके बाद जब उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं तो उसको सेल कर देते हैं और इस तरह काफ़ी सारा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। आप प्रॉपर्टी को दो बड़ी इकसाम में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें रेजिडेंशियल यानी रिहायशी प्रॉपर्टी और कमर्शियल यानी तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं। अगर आपने कहीं पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर रखी है तो आप उस मार्केट की प्राइसेस पे नज़र रखें और जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस आपकी मुकर्रर करदा एक लिमिट से ऊपर जाती है, आप प्रॉपर्टी को सेल कर दें और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। नाज़रीन, प्रॉपर्टी का बिज़नेस एक इंतहाई महफूज बिज़नेस समझा जाता है और उसकी वजह यह है कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम करवा लेते हैं, उसके बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी की कीमत पे बेच सकते हैं। दूसरी बात, प्रॉपर्टी को किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं होता और आम तौर पे ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी की कीमतें बजाय कम होने के हमेशा बढ़ती रहती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। बाज़ लोग प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दरमियान कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, तो मेरा मशवरा है कि अगर आप रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के मामले पे कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो फिर आपको इन दोनों मार्केट्स की स्टडी करनी चाहिए और आपको अपने ज़ौक़ और अपने रुझान को देखना चाहिए कि आया आपके लिए स्टॉक मार्केट बेहतर है या रियल एस्टेट का बिज़नेस आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। नाज़रीन, रियल एस्टेट का बिज़नेस आपको किसी भी दूसरे बिज़नेस के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। आप इस बिज़नेस की अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से 80% लोगों का ताल्लुक़ प्रॉपर्टी के कारोबार से है। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी की कौन कौन सी किस्में हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी किस्म जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं वो है कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप किसी किस्म की जिस जगह पे कोई दुकान बना सकें, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबारी यूनिट आप लगा सकें, उसको आप कमर्शियल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और इन जगहों की कीमतें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं बनिस्बत रेजिडेंशियल यानी रिहायशी प्रॉपर्टी के। इसलिए आपके पास प्रॉपर्टी के बिज़नेस में सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके उसको अच्छे रेट पे सेल करना। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी की टाइप्स में से आ जाते हैं रेनोवेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ या रेनोवेट प्रॉपर्टीज़। जो लोग ये काम करते हैं वो कोई पुराने घर जो लोग बेच रहे होते हैं उनको कम कीमत पे ख़रीद लेते हैं, उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करके उनकी रेनोवेशन करके मुरम्मत करके उसका इंटीरियर चेंज करके और उसको बेहतर करके अच्छी प्राइस पे सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। इसके अलावा इसमें तीसरे नंबर पे जो इसकी टाइप आती है वो है रेंट योर हाउस। अपना घर बनाएं और उसको किराए पर दें। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में ख़ास तौर पे ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा है और बड़े ही क्या बल्कि छोटे शहरों में भी अब ये बिज़नेस शुरू हो चुका है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना घर अगर बना हुआ है तो उसका आप सेकंड फ्लोर बना के उसकी एंट्रेंस और उसकी सीढ़ियाँ दूसरी साइड पे या गली में निकाल के भी आप किसी को किराए पे दे सकते हैं। और लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बहुत सारी जगहों पे ऐसी प्रॉपर्टीज़ रेंट आउट की गई हैं। नाजरीन, इसके बाद अगली किस्म आ गई चौथे नंबर पे फार्म हाउस और वेकेशन स्पॉट। पाकिस्तान के ख़ास तौर पे हिली एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में मरी, नथिया गली, सवात, नारान
کلام، ان علاقوں میں لوگ سردیوں اور گرمیوں دونوں موسم میں بہت زیادہ سیاح وہاں پہ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، اور اگر آپ وہاں پہ کسی طرح تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے اپنی کوئی جگہ یا چھوٹا سا فارم ہاؤس یا ویکیشن سپاٹ بنا لیں تو آپ سیزن میں اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیزن میں جو لوگ ٹورزم کے لیے ان علاقوں میں جاتے ہیں وہ زیادہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے، اور آپ ان سے جتنا رینٹ چاہیں ان سے لے سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بزنس تھوڑی انویسٹمنٹ سے آپ کر سکتے ہیں وہ ہے پولٹری فارمنگ کا بزنس۔ ناظرین، پولٹری فارمنگ کے بزنس کے ساتھ پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ کے قریب لوگ اس بزنس سے منسلک ہیں، اور اس میں جو گروتھ ہے وہ تقریباً 10 سے 12% سالانہ ہے۔ پاکستان کی کل گوشت کی ضروریات کا 40 سے 45% اس پولٹری کے گوشت سے پورا کیا جاتا ہے، اور پولٹری کے بزنس کی مین 4 سیکٹر ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے ہیچری کا بزنس، دوسرے نمبر پہ ہے برائلر بریڈنگ یعنی چوزے پال کے ان کو بیچنا، تیسرے نمبر پہ مرغیاں پال کے ان سے انڈے لینا، اور چوتھے نمبر پہ پولٹری کی مرغیوں کی فیڈ تیار کرنا۔ پولٹری کے بزنس میں یہ 4 مین شعبے پائے جاتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی چوائس کے مطابق وہ شعبہ چوز کرنا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی لائیو سٹاک کا بزنس آپ نے کرنا ہے تو لائیو سٹاک کے تمام بزنسز ہائیلی رسکی بزنسز ہیں۔ لائیو سٹاک کے بزنس میں تھوڑی سی کیئر لیسنس آپ کے پروفٹ کو لاس میں تبدیل کر سکتی ہے، لہٰذا یہ بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ یہ تمام پہلو اپنی نظر میں ضرور رکھیں۔ ناظرین، تھوڑے سرمایے سے شروع ہونے والے کاروباروں میں تیسرے نمبر پر ہے کافی شاپ کا بزنس۔ ناظرین، دنیا میں کافی کی ڈیمانڈ کروڈ آئل یعنی خام تیل کی ڈیمانڈ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور پاکستان میں پچھلے ایک عشرے میں یہ بزنس تقریباً 3 گنا بڑھ چکا ہے۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھی سی لوکیشن سلیکٹ کر لینی ہے، اور وہاں پہ آپ نے کافی کا بزنس شروع کر لینا ہے۔ اور بالفرض اگر آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹھ کر کافی پینے کے لیے سیٹس پرووائڈ کر سکیں، یا آپ کے پاس اس بلڈنگ کا رینٹ دینے کے لیے سرمایہ نہیں ہے، تو آپ ان کسٹمرز پر کنسنٹریٹ کریں جو ٹیک اوے کسٹمرز ہوتے ہیں۔ ناظرین، ٹیک اوے کسٹمرز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سیم کاسٹ دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کے پاس جگہ گھیر کر بیٹھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ چیز پیک کروا کر آپ سے لے جاتے ہیں۔ تو ان کو اس چیز پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ آپ ان کو ایسی آفرز دیں کہ وہ ریفیوز نہ کر سکیں، یا آپ ان کو کوئی لائلٹی کارڈز آفر کر دیں، یا آپ ان کی پیکنگ اتنی زبردست رکھیں کہ وہ بیٹھ کر کافی پینے کی بجائے کافی پیک کروا کر ساتھ لے کر جانے کو پریفر کریں۔ ناظرین، تھوڑے سرمایے سے شروع ہونے والے بزنسز میں چوتھے نمبر پر ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز۔ آج کی دنیا میں ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسپوجر کسٹمرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو، اس کی پہنچ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز تک ہو، اور اس کے لیے اکثر بزنس مین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی مدد سے وہ اپنے کسٹمرز کو ٹچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بزنس گرو کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک چھوٹی سی ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم بنا لیں تو یہ ایک بہت اچھا بزنس آئیڈیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ بچوں کی کیئر کرنا یا ان کی دیکھ بھال کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس بہت بڑی انویسٹمنٹ اپرچونٹی موجود ہے، اور وہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے ڈے کیئر سینٹر۔ پاکستان میں تمام آفس جانے والی عورتیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہیں، اور بڑے شہروں میں بھی ڈے کیئر سینٹرز موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی گریب کریں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ اس فیلڈ میں کمپٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ کیا بچوں کی دیکھ بھال کرنا آپ کا پیشن اور آپ کی دلچسپی ہے، تو پھر یہ بزنس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آفس جانے والی گھریلو خواتین کے علاوہ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کو بھی ہاسٹلز کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ اگر آپ
کسی قسم کے تعلیمی ادارے کے پاس رہتے ہیں اور آپ کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے تو آپ اس کو گرلز ہاسٹل میں تبدیل کر کے اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے گرلز ہاسٹلز کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد 7ویں نمبر پہ جو بزنس ہے وہ ہے فش فارمنگ کا۔ اس کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں، اگرچہ آپ مچھلیاں پکڑنے میں اتنے اچھے نہیں تھے، اس کے باوجود آپ فش فارمنگ میں کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں۔ اور اب تو بایو فلاک ٹیکنالوجی آنے کے بعد یہ بھی ضروری نہیں رہ گیا کہ فش فارمنگ کے لیے آپ کے پاس بڑا سا ایک کھلی جگہ اور کھیت ہونا چاہیے، بلکہ یہی کام آپ اپنے گھر میں ایک گڑھا کھود کر یا بڑے سائز کے ٹب رکھ کے پانی بھر کے ان میں مچھلیاں آپ پال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے کنٹینرز جن میں آپ پانی ڈال کے رکھ سکیں ان میں آپ فش فارمنگ کر سکتے ہیں۔ اور آج کل یہ فش فارمنگ بڑی پاپولر ہو رہی ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے بایو فلاک فش فارمنگ کا۔ ناظرین، تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہو چکی ہے، لہٰذا دنیا تیل اور گیس کے متبادل ذرائع تلاش کر رہی ہے اور اس میں بجلی پیدا کرنے کے لیے سولر انرجی کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑی سی ریزنیبل قسم کی انویسٹمنٹ کے ساتھ سولر پاور پلانٹ لگا کر اس کی کیپیسٹی کے مطابق مختلف گھروں کو بجلی کے وہ کنیکشن دے کے ان کو بجلی سیل کر سکتے ہیں، اور خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس لسٹ میں 9ویں نمبر پر ہے آرگینک فارمنگ۔ پہلے ہمارے ہاں جو روایتی کاشتکاری کی جاتی تھی اس میں کیمیائی کھادیں استعمال کی جاتی تھیں، لیکن ان کے منفی اثرات سامنے آنے کے بعد اب آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آرگینک فارمنگ کا کام بڑھتا جا رہا ہے، یعنی ایسی فارمنگ جس میں کسی قسم کی کیمیائی کھادیں اور ادویات استعمال نہیں کی جاتی۔ آپ یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ کام کرنے والے فارمرز کو سپورٹ کر کے بھی ان کے ساتھ پروفٹ کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 10ویں نمبر پہ جو کام آپ تھوڑے سرمائے سے شروع کر سکتے ہیں وہ ہے بیوٹی سیلون یا بیوٹی پارلر کا بزنس۔ پچھلے کچھ عرصے سے فوڈ، کلاتھنگ یعنی کپڑے اور گارمنٹس کا بزنس اور بیوٹی اور سکن کیئر کے بزنسز میں کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اگر آپ یہ کام شروع کرنا چاہیں تو پاکستان میں اس کام کا بہت زیادہ سکوپ ہے، خاص طور پہ یہ کام لیڈیز اپنے گھروں میں اپنے گھر کا ایک کمرہ اس کام کے لیے مختص کر دیں تو وہاں پہ وہ یہ کام آسانی سے کر سکتی ہیں۔ اس طرح اس کام کے لیے کوئی بہت زیادہ سرمائے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے لیے چند باتوں کا دھیان رکھنا آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ کی جو شہرت اور جو ریپیوٹیشن ہے وہ مارکیٹ میں اچھی جانی چاہیے، کیونکہ کاروبار چلانے کے لیے گڈ ول بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ ناظرین، 2020 میں تھوڑے سرمائے سے شروع ہونے والے کاروباروں میں 11ویں نمبر پر ہے ای بک پبلشنگ، یعنی آپ بکس کو آن لائن ٹائپ کریں اور پبلش کریں۔ اس طرح سے آپ اپنے شوق کو اپنی انکم کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو اپنی ای بکس فری میں پبلش کرنے کی اجازت دیتی ہیں، اور ان ویب سائٹس میں مشہور ویب سائٹ امیزون بھی شامل ہے۔ آپ اس طرح کی ویب سائٹس پہ اپنی بکس پبلش کر کے ماہانہ $500 تک کما سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے، آپ نے جو چیز پبلش کی ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کام میں انٹرسٹڈ ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے سرچ کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج کے دور میں ایجوکیشن کا جو موڈ ہے یا ایجوکیشن کی جو ہیرارکی ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں ایجوکیشن مکمل طور پر پرانے دور کی تعلیم سے بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ آج آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہیں یا سیکھنا چاہیں، اس کے لیے آپ کو کسی بھی ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تمام چیزوں کے بارے میں اپنے گھر پہ اپنے پی سی یا اپنے موبائل کی سکرین پر سرچ کر کے چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی کی وجہ سے اگر آپ لوگ اکاؤنٹنگ، فنانس،
اکنامکس، سوشیالوجی اور اسی طرح کے دوسرے مضامین کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فیسیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر سیکھنے کی لگن موجود ہے تو آپ گوگل اور یوٹیوب کی طرح کے سرچ انجن سے ان چیزوں کو اپنے گھر پہ بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی مضمون میں مہارت رکھتے ہیں یا آپ کے پاس کالج یا یونیورسٹی کی ڈگری موجود ہے تو آپ نالج پھیلانا، علم پھیلانا شروع کر دیں۔ یہ سائنس ہو، میتھ ہو، سوشیالوجی ہو، کپڑے سینے کا کام ہو یا کسی قسم کی پبلک سپیکنگ ہو، آئی ٹی آپ کے یہ تمام کام دوسروں تک پہنچا سکتی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو اس کا ریٹرن یا معاوضہ بھی ملے گا۔ انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو آپ کو ٹیچنگ کے بدلے میں آن لائن پے کرتی ہیں، اور اگر آپ کے کانٹینٹ کی کوالٹی اچھی ہے، آپ ایک آن لائن اچھے ٹیچر بن جائیں تو آپ ایک مہینے کے ہزاروں ڈالرز کما سکتے ہیں۔ ناظرین، مختلف کاروباری کمپنیاں اپنے کاروبار کے لیے مختلف قسم کے لوگوز، بروشرز، لیٹر ہیڈز اور بزنس کارڈز بنوانے کے لیے مختلف لوگوں سے رابطہ کرتی رہتی ہیں، اور یہ کارڈ بنانے کے لیے آپ لوگوں کو گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کلرز اور شیپس یعنی رنگوں اور مختلف شیپس کے ساتھ دلچسپی ہے تو پھر آپ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن یہ کام سیکھنا چاہیں تو آپ مختلف ویب سائٹس جیسے کہ کورسیرا، یوٹیوب اور اسی طرح کی دوسری ویب سائٹس سے یہ سکل بغیر کسی فیس کے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس صرف ایک لیپ ٹاپ اور ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، اس لسٹ میں 14ویں نمبر پر ہے ای کامرس سائٹس۔ چھوٹے چھوٹے روایتی کاروبار آہستہ آہستہ آن لائن ویب سائٹس کی صورت میں ای کامرس کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کاروبار کرنے کی آسانی اور اس کی کم لاگت کی وجہ سے اس طرح کے جو کاروبار ہیں وہ بہت اچھے بزنس آپشن کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ آج کے دور میں آپ اپنے گھر بیٹھ کر اپنے کسٹمرز کو یہ تمام چیزیں مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس کے لیے آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہونی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ایک اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہونی ضروری ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ایک یونیک اور ایک منفرد آئٹم یا سروس ہونی ضروری ہے۔ لوگ اپنی ای کامرس ویب سائٹس کی مدد سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں چیزیں فروخت کر رہے ہیں، جن میں مختلف چیزوں کی اگزامپلز ہیں: اپیرل یعنی گارمنٹس، شوز، جیولری، بکس، الیکٹرانکس اور اسی طرح کی بے شمار آئٹمز لوگ گھروں پہ بیٹھ کے اپنی ویب سائٹس کی مدد سے کسٹمرز کو بیچ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کم سرمایے سے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو آن لائن بزنس کے ساتھ دلچسپی ہے تو آپ ایک ای کامرس ویب سائٹ بنا کے اس کاروبار کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، 15ویں نمبر پہ بلاگنگ۔ کیا آپ دنیا کو اپنی کی گئی شاپنگ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نئی آنے والی فلم کے بارے میں لوگوں کو اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ اپنے خیالات لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں تو پھر آپ کے لیے بلاگنگ کا بزنس زبردست بزنس ہے۔ ناظرین، بلاگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنے خیالات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور بلاگنگ کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف بلاگ آپ کو پے کرتا ہے۔ اپنے بلاگ پر آپ سپانسرڈ کانٹینٹ چلا کر یا گوگل ایڈسنس کے ساتھ ایفیلیشن کر کے ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ کے ذریعے اپنے بلاگ سے انکم لے سکتے ہیں۔ ناظرین، 16ویں نمبر پہ کم سرمایے سے شروع کیا جانے والا کاروبار بوتیک کا کاروبار ہے، اور یہ کاروبار پاکستان میں انتہائی منافع بخش کاروبار ہے کیونکہ یہاں پر فیبرکس کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اگر آپ مختلف قسم کے لیٹسٹ فیشن میں چلنے والے کپڑے تیار کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے اس شوق کو اپنے بزنس اور اس کے بعد برانڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ ایک اچھا ٹیلر اور ایک اچھا ڈیزائنر جو آپ کو کپڑے ڈیزائن کر کے دے سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے کپڑے آن لائن سیل کریں، یا آپ اپنی شاپ آؤٹ لیٹ کھول کر وہاں پہ کپڑے آپ سیل کر سکتے ہیں، اور
اس میں ایک ہلکے سے ہلکے پیس کی بھی جو قیمت ہے وہ ہزاروں سے شروع ہو کر لاکھوں تک جاتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ ویرائٹی ہے اور بے انتہا منافع کمانے کے مواقع موجود ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کھانا پکانے اور کھانے کے شوقین ہیں تو پھر کیٹرنگ کا بزنس آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اس کام کے لیے آپ کم سرمایہ سے شروع کریں اور گیٹ ٹوگیدرز اور برتھ ڈے پارٹی سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ بڑے ایونٹس کو ٹارگٹ کریں۔ اس کے لیے صرف اور صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ ایک مینیو بنائیں، ایک ریٹ لسٹ بنائیں اور اس ریٹ لسٹ اور مینیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کی مدد سے پھیلانا شروع کر دیں اور تھوڑی سی مارکیٹنگ کریں جس میں آپ سوشل میڈیا کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ یہ کاروبار انتہائی تیزی سے پھیلنے والے کاروباروں میں شامل ہے۔ ناظرین، 2020 میں پاکستان میں تھوڑے سرمایہ سے شروع کیے جانے والے کاروباروں میں فوٹوگرافی کا بزنس ہے، لیکن اس کے لیے اگر آپ کے اندر وہ شوق اور وہ کوالٹی موجود ہے کہ آپ ایک اچھے فوٹوگرافر بن سکیں تو آپ اس کام کو ضرور کریں۔ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو ایک DSLR کیمرہ چاہیے اور اس کے بعد فوٹوگرافی کا شوق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنا کیمرہ پکڑیں، واک کرنے نکل جائیں اور بہت ساری ہائی کوالٹی تصویریں بنائیں اور اپنا ایک فوٹوگرافی کا پیج بنا کر اس سے اپنی انکم جنریٹ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ اس کام میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو پھر مختلف قسم کے ایونٹس جس میں برتھ ڈے پارٹیز، گریجویشن کے شوٹس، سکولز کالجز کے فنکشنز اور شادی بیاہ کے فنکشنز کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک اچھا سورس آف انکم بن سکتا ہے۔ ناظرین، 19ویں نمبر پہ فوڈ ٹرکس کا آئیڈیا، یہ نسبتاً ایک نیا آئیڈیا ہے۔ اس کو شروع کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ چاہیے اور ایک گاڑی میں جس میں ایک رکشہ بھی ہو سکتا ہے یا اسی طرح کی کوئی گاڑی جس میں آپ مختلف جگہوں پہ جا کے فوڈ کا بزنس لوگوں کو چیزیں سیل کر سکیں، یہ ایک ایمرجنگ آئیڈیا ہے اور اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے صرف چند باتوں کا دھیان آپ نے رکھنا ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا مینیو سمپل ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے صفائی ستھرائی کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کاروبار میں ترقی کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں۔ ناظرین، تھوڑے سرمایہ سے ہونے والے بزنسز میں 20ویں نمبر پہ ہے فری لانس رائٹنگ، اور یہ کام پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر آپ لفظوں سے کھیلنا جانتے ہیں تو پھر آپ خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ فری لانسنگ کے دروازے آپ پر کھلے ہوئے ہیں۔ بہت ساری ویب سائٹس جن میں اپ ورک اور فائیور خاص طور پہ قابل ذکر ہیں، آپ کو مختلف قسم کے کانٹینٹ اور آرٹیکل رائٹنگ کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ پے کرتے ہیں، اور یہ آئیڈیا بہت سارے لوگوں کو ملینئرز بنا چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں فری لانسنگ کا بزنس اور اس کی جو گنجائش یا سکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، اگلا بزنس آئیڈیا جو کم سرمایہ سے شروع ہو سکتا ہے اور آج کل بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے وہ ہے مشروم فارمنگ، یعنی کھمبیوں کی فارمنگ۔ تھوڑے سے سرمایے اور تھوڑے سے اکوپمنٹ یا اوزار کے ساتھ آپ ایک اچھا پروفٹ ہر مہینے اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک اسپیئر پیس آف لینڈ، زمین کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر آپ نے کوئی چیز نہ اگائی ہو۔ دوسرے نمبر پہ مشروم فارمنگ کے حوالے سے تھوڑی سی ٹریننگ، اور تیسرے نمبر پہ کچھ بنیادی چیزیں یا بیسک سپلائز جن کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مشرومز کے سب سے بڑے جو خریدار ہیں وہ بڑی ہوٹل چینز اور ریسٹورنٹس ہیں۔ 1 کلو جو کھمبیاں یا مشرومز ہیں ان کا ریٹ 1500 سے لے کے 2000 روپے فی کلو کے درمیان ہے، اور 1 کلو مشرومز اگانے کے لیے آپ کو تقریباً 35 دن درکار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مشروم فارمنگ کے ساتھ آپ پاکستان میں ہزاروں روپے فی مہینہ کما سکتے ہیں۔ ناظرین، کم سرمایہ سے شروع ہونے والا 22واں کاروبار ہے بی فارمنگ، یعنی شہد کی مکھیوں کا کاروبار۔ آج کے دور میں یہ بزنس آئیڈیا بہت زیادہ پاپولر ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ آئیڈیا اکنامیکل یا معاشی طور پہ ایک شاندار آئیڈیا ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی ایریا میں
کراپ پولینیشن یعنی فصلوں کی بڑھوتری کے لیے بہت زبردست آئیڈیا ہے، کیونکہ جس ایریا میں شہد کی مکھیاں زیادہ ہوں گی وہاں پہ کراپ پولینیشن یعنی فصلوں کی جو گروتھ ہے وہ زیادہ ہوگی۔ یہ ایک پاکستان میں بڑا پاپولر قسم کا کاروبار ہے، بہت سارے لوگ اس کاروبار میں شامل ہیں اور اس کاروبار سے اچھا خاصا پروفٹ کما رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان جیسے ترقی کرتے ہوئے ملک میں ایک بہت شاندار آئیڈیا ہے انویسٹ ان سٹارٹ اپس، یعنی ایسے کاروباری وینچرز میں انویسٹ کرنا جو ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہوں، اور ان کا مقصد ہونا چاہیے عملی زندگی کے کسی مسئلے کا کوئی ایسا حل نکالنا جو حل پہلے کسی نے نہ نکالا ہو۔ ناظرین، 24ویں نمبر پہ اینٹیکس اور کلیکٹیبلز کا بزنس۔ آپ اپنی مختلف چیزیں جو آپ نے جمع کر رکھی ہیں وہ امیزون اور OLX کی طرح کی ویب سائٹس پہ لگا کے اچھی قیمت پہ سیل کر کے اچھا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے اسٹیٹسٹکس سے یہ پتہ چلا ہے کہ 2020 میں اس بزنس کا کل والیوم ہے $1.5 ارب اور 2018 میں اس بزنس کا گروتھ ریٹ تھا 4.31%۔ ناظرین، اس کے بعد ریٹائرمنٹ پلانز کا بزنس ایک بہت اچھا بزنس ہے۔ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ریٹائرمنٹ پلان بنائیں کہ آپ نے ہر مہینے اپنی انکم میں سے کتنے % انکم بینک میں جمع کروانی ہے، جس پہ بینک آپ کو انٹرسٹ پے کرے گا۔ اور اگر آپ یہ سلسلہ اپنی ورکنگ لائف کے 30 سے 35 سال تک کنٹینیو رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کئی لاکھ روپے پروفٹ مل سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور تھوڑے سرمایے سے شروع ہونے والا بزنس ہے لرننگ اے اسکل، یعنی کسی بھی قسم کی ایک ایسی اسکل یا ہنر سیکھنا جو آپ کو ساری زندگی پے کر سکے۔ اور اس طرح کی اسکلز میں کون کون سی اسکلز شامل ہیں؟ اس میں سب سے پہلے شامل ہے مختلف قسم کی ڈیزائننگ، جیسے گرافک ڈیزائننگ، اس کے بعد بلاگنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن اور اسی طرح کی بہت سی دوسری سکلز شامل ہیں جو آپ اپنے گھر پہ اپنی PC سکرین کے سامنے بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ایک سے زیادہ زبانیں اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں تو پھر آپ انتہائی لکی ہیں، کیونکہ بے شمار کمپنیاں ایسے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں اور اچھا معاوضہ دیتی ہیں جو ایک سے زیادہ لینگویجز کو سمجھ سکتے ہیں اور بطور ٹرانسلیٹر کام کر سکتے ہیں۔ اب اس طرح دیکھ لیں کہ پاکستان میں CPAC بننے کے بعد چائنیز سے اردو میں ٹرانسلیٹر جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب بہت سے ادارے چائنیز زبان کا کورس کروا رہے ہیں اور بے شمار سٹوڈنٹس چائنیز زبان سیکھ کر بطور ٹرانسلیٹر CPAC میں کام کرنے والے سٹاف کے ساتھ بطور ٹرانسلیٹر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اگر آپ کو کھانا پکانے اور کھانا کھانے میں دلچسپی ہے تو آپ پرسنل شیف کی جاب بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف انسٹیٹیوٹس بے شمار قسم کے کھانے بنانے کے کورسز کرواتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچھی سی ڈگری اور کوئی ڈپلومہ موجود ہے اور ساتھ اس کام میں دلچسپی بھی موجود ہے تو آپ پرسنل شیف بن کے یا کسی ہوٹل کے شیف بن کے اچھی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ان کاروباروں کی لسٹ جو آپ 2020 میں پاکستان میں رہ کے تھوڑی آمدنی اور تھوڑے وسائل کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ناظرین، آخر میں آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔